बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। NA 249 की दोबारा गिनती हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, PSP, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वो कहते हैं कि जो पहला बैलेट बॉक्स खोला, जो थैला था उसकी सील जो है वो नहीं थी, उसको रस्सियों से बांधा हुआ था। ऑब्जेक्शंस किए हैं, दोबारा इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें गई हैं। ये मामला है जिसके ऊपर अभी तक बड़ी तुंद तेज जुमलों का तबादला जारी है, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हुई है कि राजा परवेज अशरफ साहब गए हैं आज और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है उन्होंने, और जो इस ख्याल को तकवीत दे रहा है कि पीपल्स पार्टी अब भी चाहती है कि वो PDM के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी रहे, उससे अलहदा ना हो। और जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरदारी साहब से बात हुई है और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि बजट के मामले के ऊपर जब बजट सेशन हो तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपोजिशन की हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए और पंजाब में और विफाक के अंदर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए बजट के हवाले से। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई की सूरत में। शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये अब वजूहात को जानना जरूरी है कि आखिर महंगाई क्यों कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब दावे जरूर कर रहे हैं लेकिन तवातुर के साथ अब बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब फिगर्स कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा था कि वो मॉनिटर करेंगे महंगाई को और उसके बावजूद जो है वो डबल डिजिट में चली गई है। ये सारी बातें हैं। फिर उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने आज ECL से नाम निकालने की दरखास्त दे दी है, वो बाहर जाना चाहते हैं इलाज के लिए। ये क्या मामला है, क्या इसके इफेक्ट होंगे, जो बजट के बाद ईद के बाद जो सूरत हाल होगी वो क्या होगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत दूरियां हैं, क्या हकीकत में अब वो दोबारा वो जो गैप है वो फिलअप हो सकेगा नहीं हो सकेगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर बैठेंगी नहीं बैठेंगी, बहुत सारे सवालात है। कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा बातों का इहाता हो सके। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार मोहतरम जनाब मजहर अब्बास साहब, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी मोहतरम जनाब मुर्तजा सोलंकी साहब ने, और मेरे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर सहाफी तज्जियाकार मोहतरम जनाब आमिर जिया साहब। मजहर अब्बास साहब, ये NA 249 अब ये इगोइस्टिक मसला ज्यादा हो गया है कि जी अब वो बाइकआउट और फिर एक इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के तरफ जाना, और दूसरी तरफ फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वही इलेक्शन साफ और शफाफ होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून जीतेगी। कोई और पार्टी जीत जाए तो क्या मुस्लिम लीग नून किसी और की जीत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? शुक्रिया तारिक। देखिए, अगर ये जो अनसील्ड वाला मामला है ना, ये संजीदा मामला है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। कम से कम 90 रोज का तो होती है, हो सकता है कि 6 महीने की भी हो, कि आप सील्ड पेपर उसको बैलेट को आप वो अगर अनसील्ड मिले तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना सीरियस उसमें जी। अब उसमें उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं करती उस बैलेट बॉक्स को जिसमें वो पेपर्स पड़े हुए हैं। और ये ऑब्जेक्शन जो है ये मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त ऑब्जेक्शन है। बाकी जो मामलात हैं कि वो रिकाउंट फॉर्म 45 वगैरह के 46 वगैरह के, वो एक अलग मसला है। लेकिन मेरे नजदीक ये जो है ना, ये इसको बिल्कुल एंटरटेन करना चाहिए था उस वक्त इलेक्शन कमीशन को। उस बॉक्स को नहीं काउंट करना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए था, उसको साइड कर देना चाहिए था, उस पर फैसला बाद में रखते, क्योंकि वो तो फिर मैनिपुलेशन के जुमरे में आता है। उसकी जिम्मेदारी चाहे वो इंटेंशनली हुआ हो अनइंटेंशनली हुआ हो। लेकिन अगर ये एक सील्ड जो बॉक्स है वो अनसील्ड मिले तो वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता बैलेट बॉक्स। तो उस लिहाज से तो मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों के जो ऑब्जेक्शन है वो दुरुस्त हैं, और उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो इसको जस्टिफाइड करें कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है कि जी वो खुल गया था, तो ये तो बात नहीं, एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता। ये इलेक्शन कमीशन वैसे प्रेशर में भी है, क्योंकि अब हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जो अपना तोपों का रुख है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ कर देती है। नहीं, तो बुनियादी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की है। बाकी तो देखें ना आप, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो एक दूसरी चीज है। लेकिन इलेक्शन पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क हो जाए तो वो तो फिर इलेक्शन कमीशन फिर उसका जवाब दे है कि वो अब इस चीज को जस्टिफाइड करेंगे ये कैसे है, और फिर उसमें से जो निकलने वाले पेपर्स हैं उसको दुरुस्त कैसे माना जा सकता है। ठीक जी। मुर्तजा सोलंकी साहब, ये जो अब आज हुआ, जिस तरीके से मजहर साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन ही है, तो उनका ही काम है ये साफ
اور شفاف الیکشن کو اور تمام لوگوں کو مطمئن کرنا. تو یہ جو صورتحال ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں مظہر بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہی ہے. اور پہلے جو ہے وہ کیونکہ ووٹوں کا فرق جو ہے وہ بہت کم تھا تو وہ مان نہیں رہے تھے کہ جی دوبارہ ووٹس جو ہیں وہ ان کو گنا جائے. پھر جب وہ مان گئے تو اس کے بعد پھر یہ جو معاملہ آیا ہے کہ جی پوری گٹھڑی جو ہے وہاں پر سیل نہیں ہے، تو یہ تو پریشان کن بات ہے. تو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، ان کو مطمئن کرنا پڑے گا. اور وہ جو بیگز ہیں جہاں پر سیل ٹوٹی ہوئی ہے ان کو تو پھر آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو محدود جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان پر دوبارہ پولنگ کرانی پڑے گی یا پورا الیکشن دوبارہ کرانا پڑے گا. لیکن یہ لوگوں کی حق رائے دہی کا مسئلہ ہے. اچھا ہوتا کہ یہ الیکشن رمضان میں اور کووڈ میں نہ ہوتا، عید کے بعد ہوتا اور چھٹی کے دن ہوتا. یہ حقیقت کہ صرف 20% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اس کا آپ یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں کہ 80% ووٹ جو لوگ ہیں انہوں نے اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ ہم ووٹ دیں، تو پھر جمہوریت کہاں گئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا الیکشن کمیشن کو بھی جواب دینا چاہیے اور یہ جو اعتراضات ہیں یہ ایڈریس ہونے چاہیے. جی عامر جا صاحب، یہ جو معاملہ جو پیپلز پارٹی نون لیگ کی کھینچا تانی ہے، یہ ایک لوکل معاملے کو اتنا مطلب ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈیل ہونا، پوری لیڈرشپ ان کی اس کے اندر انوالو ہو گئی ہے. ایگوئسٹک مسئلہ زیادہ بن گیا ہے یا ایک حلقہ ہے اگر اس میں کوئی 19-20 بھی ہو جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا پھر نہیں یہ تو جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم اپنا حق نہیں چھیننے دیں گے، وہ والا معاملہ ہے کیا یہ اصل معاملہ؟ کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ یہ اس بات کی کرتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قدم سے قدم ملا کے چلے. اور میرے خیال میں دونوں جماعتوں میں بھی ایسے عناصر ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پہ ان دونوں جماعتوں میں اعتماد بھی بحال رہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی چلیں. لیکن جو ان کے اندرونی تضادات جو ہم شروع سے جب پی ڈی ایم بنی تھی اور لوگوں کو اس سے بہت بلند و بالا توقعات تھیں، غالباً آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اندرونی تضادات بہت ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے، اور ان کا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی کے اندر جو ہے وہ صرف اس بنیادوں پہ یہ لوگ قریب آئے تھے کیونکہ مقابلہ جو ہے پی ٹی آئی سے ہے. اور وجہ جو ہے وہ یہ کہ جی اینٹی اکاؤنٹیبلٹی موومنٹ کو جو اس ملک میں احتساب کی کوششیں ہو رہی تھیں، غلط یا صحیح اس سے قطع نظر، یہ اس کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا کر کھڑے ہوئے تھے. تو اگر ان جماعتوں کی قیادت میں سیاسی بالغ النظری ہوتی تو پہلے مرحلے کے اوپر تو میرے خیال میں اپوزیشن کو اپوزیشن کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے تھا. آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی ہے. چلیں بالفرض محال اگر آ بھی گئے ہیں تو پھر انتخابات میں اتنی زیادہ آپ نے تلخی گھول دی کہ جو آئندہ کے لیے جب آپ کبھی ساتھ چلنے کی ضرورت محسوس ہوگی جو کہ ہوگی ان لوگوں کو، تو اس کے اندر پھر ان کے سامنے ایک سوالی نشان کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ ایک بڑے منظر نامے پہ اگر نظر ڈالتے ہیں حافظ طارق صاحب، تو اس میں یہ جو ہے 249 اور 249 حلقہ جو ہے، اس پہ اگر نون لیگ جیت جائے تو کوئی پاکستان کے بڑے سیاسی منظر نامے پہ فرق نہیں پڑتا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اب جیت گئی ہے تب بھی فرق نہیں پڑتا. ایک سمبولک اس کی حیثیت یقیناً ہے. تو اس میں اگر کسی بھی جماعت میں اس بات کا فرض کریں نون لیگ کو چاہیے تھا کہ جی اگر وہ سمجھتی ہے کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اپوزیشن کی، تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر زور لگایا. ہمیں پتا تھا کہ سعید صاحب نے بڑی اچھی جو ہے سعید غنی نے اچھی کیمپین کی، وہاں پہ ترقیاتی کام لاسٹ مومنٹ کے اوپر کرائے گئے، اور جو وہاں کا اپنا ووٹر تھا اس کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ نہ نون لیگ ان کے لیے بھلا کر سکتی ہے نہ پی ٹی آئی کر سکتی. اگر کوئی وہاں پہ ان کے حلقے میں ترقی کا کام کر سکتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اختیارات ہیں، صوبائی حکومت ہے. تو ایک فطری سی بات ہے. تو میرے خیال میں ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایشو کہ جس سے آپ آسانی سے سیٹل کر سکتے تھے اور پوری ہماری نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ہر پروگرام جو ہو رہا ہے اس پر ہو رہا ہے، اور جو بڑے بڑے ایشوز ہیں اس پر ہم بات نہیں کرتے. مطلب ہے وہ چاہے بین الاقوامی پاکستان کے تعلقات کی بات ہو، پاک بھارت تعلقات ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اٹک گئے. ہماری گراری اور ہماری قیادت کی جو گراری ہے وہ اٹک گئی 249 کے اوپر. تو اس سے ایک تو ان کا خود آئی کیو کا میں ایک سوالیہ نشان اٹھاؤں گا کہ بھئی کیا ہے. ٹھیک ہے. مدر صاحب یہ ایک اور ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کل ایک خوشاب میں الیکشن ہوتا ہے وہاں، جو حالانکہ وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہے، وہاں کینڈیڈیٹ جیتتا ہے 73,000 ووٹ لے کے، رنر اپ رہتا ہے 63,000.
یہاں نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے کراچی کے اندر، بندہ جیت رہا ہے 16,000 پہ، رنر اپ کے 15,000 ووٹ ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کراچی کے لوگوں، رمضان وہاں پہ بھی تھا، باقی سارے فیکٹر وہیں پہ بھی ہے، جو کہہ لیں گرمی کہہ لیں جو چیزیں کہہ لیں، یہ رجحان کا فرق ہے، بے دلی ہے، کیا ہے اس معاملے کو؟ میرا خیال ہے ایک تو پنجاب میں جو اس وقت نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایٹماسفیئر ہے نا وہ بہت چارجڈ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی بھی جو ریلیز ہوئی تھیں، جلسے ہوئے تھے، وہ زیادہ تر پنجاب میں ہوئے تھے. تو اسی وجہ سے وہ پنجاب میں ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو ہے وہ چارجڈ ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی میں یہ ویسے ہی ایک الیکشن ہوا ہے. اس سے پہلے دو پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے. اور بلدیہ یہ جو جس خاص کانسٹیٹنسی ہے، اس خاص کانسٹیٹنسی میں بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے شروع میں ظاہر 2018 میں پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک مطلب الیکشن جیتا بھی تھا اور کوئی تقریباً 36,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. نون لیگ والے نے بھی، جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے 45,500. لیکن اوور آل اگر پولیٹکس کو ہم چارج دیکھیں تو وہ ہمیں پنجاب میں نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ نون لیگ اور پنجاب اصل جو پولیٹیکل بیٹل ہے وہ ہونی ہی پنجاب میں ہے ابھی بھی. تو وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اور پھر ظاہر ہے وہاں کی لوکل پالیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے. لوکل پالیٹکس اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں زیادہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن بہت زیادہ لوکلائز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو قومی اسمبلی کا الیکشن. تو ایک وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے. ٹھیک. سولنگی صاحب، جو عامر ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ جی چھوٹی چھوٹی جو ایشوز ہیں اس میں ہم الجھ جاتے ہیں، ہماری جو مرکزی قیادتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں، ہمیں بعض چیزوں کو درگزر کر کے جو نیشنل ایشوز ہیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے. ہاں، یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن اب کیونکہ یہ ایسے موقع پہ ہوا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس کے ٹوٹنے کی جو تلخی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. اگر عام حالات میں یہ الیکشن ہوتا تو شاید اتنی تلخی نہ ہوتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کل تک تو اتحادی تھیں اور مل کر ایک حکومت گرانے جا رہی تھیں، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو گرا دیا. تو وہ جو تلخی ہے اس کا اظہار جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ ضرور لیکن وہ تلخی سولنگی صاحب اتنی بڑھا دی جائے کہ پھر کل کو جب اکٹھا ہونا ہو تو مشکل ہو جائے، جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی ضرورت تو پھر پڑے گی ان کو سب کو اکٹھا ہونے کی. یہ بالکل عین ممکن ہے کہ کل ان کو ضرورت پڑے. تو اب ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ ماحول کو اتنا خراب نہ کریں کہ کل آپ کو ہاتھ ملانے کی ضرورت پڑے تو آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے شرمائیں. تو یہ مسائل تو ہیں، لیکن سیاست جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ایک دوسرے کی پھانسی کے مطالبے کیے وہ پھر ساتھ مل کر انہوں نے تحریکیں بھی چلائی ہیں. تو پاکستان کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. امرتا صاحب، آپ نے جو کہا تھا کہ یہ چھوٹے مسئلے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، بعض اوقات کسی بڑی برائی کی وجہ جو ہے یہ چھوٹے مسائل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ اگر چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوں تو پھر بڑے مسئلے ہی جنم نہ لیں. اگر یہ الیکٹورل پروسیس ٹھیک ہو، ہر حلقے کے اندر کہیں سے کوئی ایسی شکایت نہ ہو تو کوئی بڑا مسئلہ جنم ہی نہ لے. درست کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا یہ بڑا جو مسئلہ ہے یہ چھوٹا مسئلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انتخابات کا نظام ہے اس کو اصلاحات کی ضرورت ہے. اور وہ صرف الیکٹرانک بیلٹنگ سے بڑھ کر بات ہوتی ہے کہ اس میں کینڈیڈیٹ کی نومینیشن سے بھی جو مرزا نے کہا کہ 80% لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، تو غالباً یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں کم از کم 50% تو لوگ ووٹ دیں. ورنہ تو یہ ہوا کہ جی اگر 20% یا 35% ووٹنگ ہو رہی ہے، اس میں سے بھی جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس کے 17% ہیں، تب بھی میجورٹی تو اس کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ بھی ریفارم ہونا چاہیے. یہ بھی ریفارم ہونا چاہیے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کوئی ماضی کیسا ہے، اس نے وہ ٹیکس اس نے ہمیشہ ادا کیا ہے، کوئی اس کے اوپر مقدمہ تو نہیں ہے، اس نے کوئی عوامی خدمت کا اس کا کوئی ریکارڈ ہے، شفافیت ہے. یہ بھی میرے خیال میں اصلاحات کا ایجنڈا ہونا چاہیے. کیونکہ صرف ہم رک جاتے ہیں کہ اس پہ کہ ووٹ کیسے ڈالا جائے اور اس کو گنا کیسے جائے. یقیناً بہت اہم ہے. اور کراچی میں جو اس طرح کے الیکشن ماضی میں ہوتے تھے، حافظ صاحب آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہے طارق صاحب، کہ اس میں جو مزیدار چیزیں ہوتی تھی اس کے مقابلے میں تو یہ بڑے فرشتوں والے انتخابات تھے 249 کے.
اتنے اچھے انتخابات تو ہم نے خوابوں میں بھی تصور نہیں کیے تھے کراچی کا جو ماضی رہا ہے، تو ہمیں تو تالیاں بجانی چاہیے۔ اچھا ایک اور بات میں جملہ کہوں گا، مجھے پتا ہے بعض لوگوں کی مرحومین سے ملاقات ہو جاتی تھی الیکشن والے دن کیونکہ ان کے ووٹ بھی کاسٹ ہو پتہ جاتے نہیں تھے۔ کیا کیا ہوتا تھا، تو یہ تو بڑے اچھے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں 90% شفاف الیکشن تھا یہ، تو بلا وجہ یہ لوگ شور مچا رہے ہیں۔ کراچی دیکھیں، کراچی کے انتخابات دیکھیں۔ میں آخری بات کہوں گا، یہ بھی مرتا نے مزے کی بات کی کہ شرمندگی ہوگی ملتے ہوئے دوبارہ، میں یقین دلاتا ہوں ان کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمارے سیاستدانوں کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ رہا ہے، تاریخ رہی ہے، آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ماضی کی تلخیاں تو یاد کریں، ایک دوسرے پہ کیا نہیں کہا، کیا الزام نہیں لگائے، کس طرح جیلوں میں نہیں ڈالا، زرداری صاحب کے اوپر تشدد ہو گیا اور جی نواز شریف صاحب کو کیا کہہ دیا، یاد تو کریں۔ اس کے باوجود جب ماشاءاللہ مریم صاحبہ اس کی صف میں تو عامر صاحب عمران خان صاحب بھی کھڑے ہوئے نا، تو اس صف میں تو عمران ان کو خان صاحب بھی شرمندگی کھڑے نہیں ہوگی۔ عمران خان میرے خیال میں وہ ایسی ٹیڑھی کھیر ہے اور وہ کچھ چیزوں پہ غلط یا صحیح ایک اسٹینڈ لے لیتے ہیں، تو وہ اتنی ان میں سیاستدانوں والی لچک نہیں ہے کہ جتنی ماشاءاللہ ان ہمارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت میں، کیونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں۔ عمران خان ابھی تک نسبتاً نئے ہیں، کھیل کے جو نشیب و فراز ہیں اس سے واقف نہیں ہے، معصومیت ان پر غالب ہے، نادانی غالب ہے۔ جی چلے میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، پھر انتخابی اصلاحات اور اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا صاحب سے مل رہی ہے اور یہ بجٹ کے اوپر کا یا اکٹھے ہو جائیں گے، اس پہ بات کر لیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، عامر زیاد صاحب، مظہر عباس صاحب اور مرتضی سولنگی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ مظہر صاحب، آپ انتخابی اصلاحات کی طرف چلتے ہیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہے ہونی چاہیے، ہر پولیٹیکل پارٹی جو پروسیس ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے۔ انتخابی اصلاحات کے لیے ان سیاسی جماعتوں کا اب عید کے بعد بیٹھنا آپ کو ممکن نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوگی، ریئلائزیشن ہے، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر بیٹھیں گے نہیں۔ اچھا طارق، ایک تو یہ کہ ابھی جیسے پچھلے سیگمنٹ میں وہ اپنا عامر ضیاء کہہ رہے تھے کہ ان میں شرمندگی نہیں ہوگی، میرا خیال ہے ہوتی ہے شرمندگی۔ اگر آپ دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا تو دونوں نے پہلے اعتراف کیا تھا، اور اعتراف اس چیز کا کیا تھا کہ ہم دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں استعمال کیا گیا اس میں۔ تو وہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے پالیٹکس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی عمران خان چودھریز کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، شیخ رشید کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، بابر اعوان کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، یہ سارے اب ان کا حصہ ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک اصلاحات کا تعلق ہے، اصلاحات سے پہلے یہ تو طے کریں کہ ریگنگ ہوتی کہاں ہے۔ جو الیکشن ریگنگ کا جب آپ ڈٹرمن نہیں کریں گے تو آپ اس میں اصلاحات کیسے کریں گے؟ کیا پولنگ میں ریگنگ ہوتی ہے؟ کیا پولنگ اس پہ ہوتی ہے؟ آپ کی ریگنگ شروع ہوتی ہے بنیادی طور پہ مردم شماری سے۔ جب مردم شماری میں ہی جب آپ لوگوں کو شمار ہی نہیں کریں گے تو وہ تو ریگنگ کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے حلقہ بندیاں۔ حلقہ بندیوں کے بارے میں بھی اس ریفارم میں تھوڑا بہت ذکر ہے، لیکن مکمل طور پہ نہیں ہے۔ پھر جو پری پول انجینئرنگ ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں کوئی بھی اس جو انہوں نے 49 پوائنٹس دیے ہیں اس میں، اور ایک نہیں، دو نہیں، 88 آنورڈ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں اٹھا کے کہ اس میں الیکشن مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ الیکشن ریگنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو توڑا جاتا ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں؟ اور کون لوگ توڑتے ہیں؟ ظاہر سیاسی جماعتیں تو نہیں توڑتی۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پارٹی میں چلے جائیں اور اس پارٹی میں چلے جائیں؟ لوگ ہیں موجود جن کو یہ کہا جاتا ہے اس میں۔ تو جب تک آپ وہ ڈٹرمن نہیں کریں گے ریفارمز، تو الیکشن کا پروسیس تو پھر بعد آج بھی الیکشن کمیشن کے پاس جتنا پاورز ہیں ان پاورز میں آپ اضافہ ضرور کر دیں، لیکن اس سے وہ الیکشنز کی جو مینیپولیشنز ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل ڈٹرمن ہوگا کیسے مظہر صاحب؟ یہ جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ یہ طے کریں نا ان لوگوں سے جو یہ کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ لیول پہ طے کریں یا کوئی بھی جائے طے کریں کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بلا کے کہیں کہ آپ اس پارٹی میں چلے جائیں، اس گروپ میں چلے جائیں، یہ اتنی سیٹیں لے لیں۔ یہ ہوا ہے نا، کئی الیکشنز میں ہوا ہے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک سابق سربراہ ISI نے یہ برملا کھلے عام یہ کہتے تھے کہ ہاں میں نے IGI بنائی ہے؟ کسی نے پوچھا ان سے؟
کہ آپ اپنے اوت کی خلاف ورزی یہ کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے. کیا 90 کے الیکشن میں ہمیں پتہ نہیں کہ مہران بینک اظہر خان کیس کیا تھا؟ کیا 93 میں سپریم کورٹ ایک حکومت کو بحال کرتی ہے لیکن اس وقت کا صدر اسے ایکسیپٹ نہیں؟ یہ الیکشن کی تو ریگنگ نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن سے پہلے جو سارا ماحول ہے یہ اسی کے حصے میں آتا ہے نا. تو اس کے لیے جب تک یہ کلیئر کٹ بات نہیں ہوگی کہ آپ کا الیکشن کے کسی پروسیس سے الیکشن کا آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے، جب تک وہ یہ ایشورنس نہیں آئے گی تو باقی چیزیں تو بہت مائنیوٹ وہ ہیں. اور اس کے بعد الیکشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے آپ پرائیویٹلی، آپ طارق بہت اچھے باخبر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ پی ایم ایل کیو سے بیٹھ کر بات کر لیں، آپ ایم کیو ایم سے بیٹھ کے بات کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اتحادیوں سے کیا کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے، کس طرح کہتا ہے، کیوں وہ اتحادی ہوتے ہیں. تو یہ سارا اس کا حصہ ہی ہونا چاہیے. اگر آپ نے ریفارمز کرنی ہے تو مظہر صاحب دلچسپ بات یہ ہے کہ اتحادیوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی ہر حال میں دوسری منسٹری آپ نے لینی ہے، وہ منع کر رہے ہیں نہیں منسٹر بننا، ان کو کہہ رہے ہیں نہیں آپ نے بننا ہے منسٹر. آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو پارٹی کسی ایک سینیٹر کو ان کے ٹکٹ پہ وہ آیا ہوتا ہے، وہ پارٹی اسے اون کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ پھر منسٹر بھی بنتے ہیں. وہ پارٹی کہہ رہی ہے یہ ہمارے نامنی نہیں ہے، کہیں اور کے نامنی ہے، لیکن ان کے سینیٹر بھی. تو یہ ساری پارٹ آف دا الیکشن ریفارمز ہونا چاہیے نا اس کو. اب مرتضیٰ سرکی صاحب، اب یہ ایک تو ہے فائدہ پہنچانے والے، چاہے وہ مینجمنٹ کر رہے ہوں، پورے وہ ڈیزائنر ہوں. دوسرا فائدہ حاصل کرنے والے بھی تو ہے، جن کو جیسی فائدہ نظر آتا ہے وہ 1 منٹ لگاتے ہیں صف چینج کرنے میں. یہ جو صف تبدیل ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں، ہماری کمزور جمہوریت کی وجہ سے، کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ جو ڈاڈے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل جو بات ہے، جو اس وقت موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ اچانک اصلاحات کا بیڑا جو ہے وہ کیسے اٹھا لیا ہے. یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مجھے تو اتنے کم وقت میں جو عدم مقبولیت کے جو ریکارڈ ہیں وہ کسی حکومت نے حاصل کیے ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اصلاحات جو ہے وہ اور آئینی ترامیم اور دوسری چیزیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی کی. انہوں نے تو 18ویں ترمیم کے نام پر تقریباً آئین ہی تبدیل کر دیا، اور ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. لیکن انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا. پھر الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس پر کوئی تقریباً 3-4 سال ان کو لگے اور وہ انہوں نے کر لیے. تو یہ اس وقت یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرے چیزیں جو لے کر آئے ہیں، کوئی 49 ترامیم جس کا اعلان کیا گیا، اور کل صدر صاحب نے انٹرویو بھی دے دیا، اور یہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین والے سسٹم کی وہ تمام خوبیاں گنوائیں. تو ان کو آخر کار اس چیز کی پڑی کیا ہے؟ 3 سال ہونے کو آگے ہیں، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ جی جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا وہ کیسے بیٹھ گیا. الیکشن کمیشن لکھ چکا ہے جو حکومت کو، کیونکہ وہ کیبنٹ کمیٹی کے انڈر میں ہے بہت سارے محکمے، کہ جی بتائیں کہ کیا ہوا، اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو آخر کار 120 ارب روپے سے زیادہ پیسے درکار ہیں اس سسٹم کو لانے کے لیے، اس ملک کو جس کے لیے ویکسین کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو بے روزگاری اور جو افراط زر اور مہنگائی کا جو حال ہے، کوئی 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اس حکومت کے دور میں. تو ان کی جو ترجیحات ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ آپ آرڈیننس کے اوپر آرڈیننس لا رہے ہیں. اب تک جتنے آرڈیننس لائے ہیں یہ حکومت جو کہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، ان کے کون سے آرڈیننس کامیاب ہوئے ہیں؟ NFC کا آرڈیننس لائے، اس کا کیا ہوا؟ جزائر کا لے کر آئے، اس کا کیا ہوا؟ الیکشن کمیشن کے ارکان کا لائے، اس کا کیا ہوا؟ سینٹ میں اوپن بیلٹ کا لائے، اس کا کیا ہوا؟ تو یہ کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں؟ ابھی رات یہ صدر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم آرڈیننس کے ذریعے یہ اس لیے لائے ہیں کیونکہ 1000 مشینیں کوئی ہمیں بنانی پڑیں گی ہر دن. تو بات یہ ہے کہ اگر
आर्टिकल 89 के तहत इस ऑर्डिनेंस को सेनेट के अंदर उड़ा लें तो जो पैसा खर्च होगा इन मशीन्स पे जी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले कानून साजी से पहले ही जो है ना, आमिर जिया साहब, जो मजहर साहब ने इशारा किया जिस जानिब, कहते प्रोसेस एक अलग चीज है, उसके अंदर रिगिंग, ये जो प्री पोल रिगिंग है, सियासी जमातों को तोड़ना है, ये हमारी तारीख तो भरी हुई है। इलेक्शन चुराना और इलेक्शन छीनना जो है वो एक अलग मामला है। ये कैसे सिक्योर होगा कि इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, छीने नहीं जाएंगे, इंटरफेरेंस नहीं होंगे? ये कैसे चीजें ठीक है? बड़ा बुनियादी सवाल है। सवाल ये कि हमारे यहाँ जो है जमहूरियत इतनी कमजोर, जिसपे कुछ इशारा जो मुर्तज़ा ने भी किया, कि इतनी कमजोर क्यों है, इतनी फ्लॉट क्यों है? तो उसकी तो बड़ी वजह ये कि जी हमारे जो कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव जो कंडीशंस हैं, क्या उस तरह की जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं कि जिसका हम ख्वाब देखते हैं, पार्लिमानी जमहूरियत के, जो कि इंडस्ट्रियल जहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया जिन ममालिक में, और वहाँ पर एक पूरा एक कहते हैं ना इर्तकाई अमल से गुजर के हम वहाँ पर जमहूरियत की शक्ल यानी कि मगरिब में देखते हैं, सरमायादाराना जमहूरियत की शक्ल देखते हैं। तो वो जमहूरियत को हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रेप्लिकेट कर सकते हैं कि जहाँ पर जागीरदारी भी है, जहाँ पे ट्राइबलिज्म भी है। तो हमारे यहाँ जो है सिस्टम फ्लॉड है। जब आपका सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो पसमानदा होगा, उस पर आप मॉडर्न स्टेट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे याद है बाएं बाजू के बहुत बड़े दानिश्वर थे इकबाल अहमद साहब, उन्होंने हमें कहा कि जी ये वजह है एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ की हमेशा जो फ्लॉड डेमोक्रेसी होती है। हम यकीनन हमें उनसे शिकायत होनी चाहिए कि जो मैनिपुलेट करते हैं और लोगों को इधर से उधर करते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों से भी तो है कि जो इधर से उधर हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? मतलब बाल जैसा कोई ईमानदार साहब भी ये तो इधर से उधर नहीं होता, वो मुर्तज़ा सोलंकी भी इधर से उधर नहीं होते, तो ये सियासतदान क्यों हो जाते? उसकी वजह ये है कि जिस तबके से इनका ताल्लुक है वो अवाम दोस्त तबका नहीं है, और ये अवाम में से निकल के नहीं आए, ये अवाम की सियासत नहीं कर रहे, ये जमहूर की बात करते हैं, जमहूरियत का नाम लेते हैं, लेकिन इनका कोई ताल्लुक जमहूरियत से नहीं है। तो ये जिस क्लास है उस क्लास के हिसाब से बिल्कुल सही वो करते हैं। तो ना हमें इनसे जो मतलब है, हम लोग शिकायत करते हैं ना कि भाई इनको मैनिपुलेट किया गया, वो भाई इतने मासूम भोले नहीं है ये लोग। ये इनका क्लास है और जो कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। आपका पॉइंट ये तकसीम हिंद से पहले से एक मिनट, तकसीम हिंद से पहले से यही इनका किरदार था। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ऐसा अवाम दोस्त, ऐसी जमहूरियत लानी चाहिए कि जो कि पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक हो। हम मगरिब की भोंडी नकाली ना करें। चाइना ने देखे ना, चाइना अगर सोशलिज्म कम्युनिज्म की बात करता तो उन्होंने कहा सोवियत यूनियन जैसा नहीं लाएंगे, हम चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपना निजाम लाएंगे। तो हमें भी ऐसी जमहूरियत चाहिए। यानी आमिर जैसा बात ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी जमहूरियत चाहिए। मुर्तज़ा सोलंकी जैसे दानिश्वर और मजहरबाज जैसे दानिश्वर सोचे। पहले आपकी दलील पे मजहर साहब मोतरिज हैं तो उनका पॉइंट ले लें। मैं एक जुमला कह लूं फिर उनके इतराजात को मैं बचपन से सुन रहा हूँ। मजहर साहब से हम इतराज ही सुने, हमने डांट ही सुनी है हमेशा, तो हम मजीद सुन लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि फिर हम लोग सोचें कि ऐसी जमहूरियत जो कि पाकिस्तानी, जिसमें पाकिस्तान का किरदार हो और पाकिस्तानी हमारे हिसाब किताब से बनी हुई हो, ढली हुई हो, जिसमें अवाम की नुमाइंदगी हो रही हो, वाकई हमारा मिडिल क्लास भी हो, हमारा मजदूर भी हो, किसान भी हो, ना कि उनके नाम पे जागीरदार आ जाए, पैसे वाले आ जाए, इलाके का गुंडा आ जाए असेंबली के अंदर। जी ठीक। मदर साहब, मेड इन पाकिस्तान डेमोक्रेसी मेड बाय पाकिस्तानीज, ये है आमिर जिया साहब का थीसिस। नहीं, आमिर जिया जो वो किसी हद तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन वो उन लोगों को तैयार ही इसी वजह से किया गया है, उन पार्टियों को बनाया ही इसी तरीके से गया है कि वो इसी तरीके से जब आपका मूड आए किसी को इधर से उधर कर दें, किसी को उधर से इधर कर दें, इसलिए कि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स को खत्म करना था इस मुल्क में। इस मुल्क में प्लान और की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के बाद से क्रश किया गया। ठीक, मैं ब्रेक ले लूं। 54 का इलेक्शन उठा लें, 54 का इलेक्शन उठा लें, आप 70s का इलेक्शन उठा, तो एक अगर हम इसको थोड़ा संजीदा डिबेट बनाएं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि जब हम ये कहते हैं ना कि आखिर आप वो लोग बिक क्यों जाते हैं, वो बनाए ही इसी तरीके से गए हैं, वो लाए ही इसी वजह से गए हैं। ठीक, ऐसी जमहूरियत की बुनियाद को गाली देते हैं। जमहूरियत में ऐसे लोगों को प्लांट किया गया और ऐसी बुनियाद रखी गई जिनको फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिर सिस्टम को मलाइन किया जा सके। वक्फा मैं एक ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर ये जो पीडीएम की सियासत ईद के बाद और बजट पे क्या हुकूमत को टफ टाइम, इस पे एक शॉर्ट गुफ्तगू कर लेंगे लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। मजहर अब्बास साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आमिर जिया साहब हमारे मेहमान हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब ये राजा परवेज अशरफ साहब मिले आज मौलाना फजल रहमान साहब से। इत्तलात ये हैं कि बजट के मौके पे ये कोशिश हो रही है कि सारी अपोजिशन एक साथ हो
اور ٹف ٹائم دیا جائے پنجاب کے اندر اور فیڈرل میں، ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی، اس حد تک تو ضرور ممکن ہوگا کہ اسمبلی کے اندر جو معاملات ہوں گے اس میں بہت ساری چیزوں پر بغیر اتحاد کے بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں آپ نے سینیٹ کے اندر بھی دیکھی۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو آرڈیننس لے کر آئے ہیں ابھی نام نہاد اصلاحات کا، تو اسی آرٹیکل 89 کے تحت جو ہے وہ اٹھا کر اس کو پھینک دیں سینیٹ کے اندر تو وہ فارغ ہو جائے۔ یہ ریکوزیشن بھی کر سکتے ہیں۔ کافی مسائل ہیں حکومت کے، مجھے نہیں پتا کہ وہ قابو پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے، وہ جہانگیر ترین فیکٹر جو ہے وہ بھی ہے۔ لیکن اس کے قطع نظر مجھے پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ کوئی مضبوط ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پہلے یہ لوگ کٹھے ہوئے تھے کہ ہم اس حکومت کو گرائیں گے، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ مقصد جو ہے اس پر وہ متفق نہیں ہے۔ یہ ہر بجٹ پہ سولنگی صاحب یہ ہوتا ہے، بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، اس بار جہانگیر ترین فیکٹر، پھر وہ حفیظ شیخ کی شکست، اور اگر اپوزیشن متحد ہوتی ہے تو یہ خطرہ نظر آتا ہے آپ کو بجٹ کی منظوری کے موقع پہ حکومت کے لیے؟ میں اس کے بارے میں بہت واضح نہیں ہوں کہ یہ بجٹ میں کوئی بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ جس بات کا یقین ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ اچھا نہیں ہوگا، لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ جس طریقے سے کل شوکت ترین نے جو پریس کانفرنس کی اور جو سبز باغ دکھائے، مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی بڑی پیش رفت ہوگی۔ عامر جیسا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عید کے بعد اپوزیشن یونائٹ ہوگی اسپیشلی بجٹ سیشن کے موقع پہ؟ نہیں، یہ بالکل ویسی خواہش ہے حزب اختلاف کے اتحاد کی کہ جیسے مسلمانوں کے اتحاد کی خواہش ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تبخا کے کاشغر جو ہیں مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، تو اسی طرح کی خواہش ہماری بھی ہے کہ ہمارے بعض دوستوں کی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اکٹھی ہو جائے گی۔ تو اکٹھے ہو کے بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، جب یعنی کہ اکٹھے تھے تو ہم جیسے بعض نادان کہا کرتے تھے کہ بھائی اتنے اکٹھے نہیں ہیں، مطلب ہے آستینوں میں چھرے بھی ہیں چھریاں بھی ہیں، اور جیسے ہی موقع ملے گا وہ انشاءاللہ نکالیں گے ایک دوسرے پر۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بات جو ہے وہ 16 آنے جو ہے بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے جیسے دور گئے اسی طرح قریب بھی آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ میں مظہر کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے کہا جی شرمندگی ہوتی ہے، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کیا تھا، اور اس کے بعد فوراً ہم نے دیکھا کہ محترمہ نے جنرل مشرف صاحب سے انہوں نے ڈیل کی اور اس وقت ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مطلب ہے تو بات ہی ہوتی ہے کہ سیاستدان جو ہے مظہر صاحب نے عمران خان کے بھی حوالے دیے کہ وہ بھی پرویز الہی صاحب اور شیخ رشید صاحب، ایک سیاستدان کی خوبی ہوتی کہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ اچھا دوسری بات یہ ہوتی کہ ایک ہے کہ عمران خان کا خیال ہے کسی چیز کے متعلق، میں دفاع نہیں کر رہا ہوں ان کا، ظاہر ہے کہ انسان کو کہتے اپنی بات پہ قائم رہنا چاہیے، لیکن جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مخالفتیں تھیں جس کے اندر ایکٹیو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کام کیے، وہ کم از کم مطلب ہے چودھری صاحب مطلب چودھریوں نے عمران خان کے اگینسٹ نہیں کیا تھا، تو عمران خان کے خیال تھے، عمل نہیں تھا۔ تو فرق جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، عمران خان اور وزیر اعظم عمران خان کے خیالات تبدیل ہو گئے ہیں عامر جیسا۔ لیکن عمران خان کو ایک کریڈٹ دیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر، اب وہ کریڈٹ دیں ڈسکریڈٹ دیں میں نہیں کہہ رہا اس میں کیا ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم ہے، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ جو بھی ان کے اچھے برے خیالات ہیں ان کو متفق وہ اختلاف کریں، وہ اس پہ قائل ہیں۔ مظہر صاحب، عید کے بعد آپ کو یہ اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوتے ہوئے بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دیتے نظر آتی ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو وہ پی ڈی ایم میں سے تو بے جان نکل چکی ہے، اب وہ جو ہے وہ ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے، ایشو ٹو ایشو پارلیمنٹ کے اندر کوئی وہ ہو سکتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کامن پوائنٹ نظر آتے ہیں۔ یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، یہ عام طور پہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا نہیں ہے کبھی یہ کہ اس طریقے سے ہو جائے کہ بجٹ پاس نہ ہو پائے۔ بجٹ تو پاس ہوگا، اور ہمیشہ کسی بھی گورنمنٹ کے جانے کے کچھ بڑے آبویس سے اشارے ہوتے ہیں، وہ اشارے کم سے کم مجھے نہیں نظر آ رہے کہ کچھ لوگ ادھر سے ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کو جھٹکا آ جاتا ہے، کچھ بڑے ایسے آبویس کیریکٹرز ہیں جو ہے وہ عمران خان سے اپنے عمران خان ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس سے ایک دم اچانک اختلافات ان کے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے بڑے کچھ آبویس سے اشارے ہیں، تو مجھے اس طرح کے اشارے نہیں نظر آتے۔ ہاں گورنمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں ہے،
وہ نہ صرف یہ کہ اتحادیوں سے ہی زیادہ انہیں پرابلمز ہیں، اپوزیشن سے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہے عمران خان کو. میرا خیال میں کہ گورنمنٹ کو کوئی بہت امیڈیٹ تھریٹ تو مجھے نہیں نظر آتا. ہاں لانگ ٹرم وہ پریشر میں ہیں، اور یہ جو بیک ٹو بیک بائی الیکشن ہار رہے ہیں، اس سے کوئی بہت اچھے آپٹکس نہیں جا رہے عمران خان کی گورنمنٹ کے. مطلب صاحب بس پروگرام میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، لاسٹ ایک آن اے لائٹر نوٹ، عامر ضیاء صاحب کی تعویل نے آپ کو متاثر کیا کہ عمران خان اور چودھریوں میں اور شیخ رشید کے درمیان وہ رنجش اور وہ نہیں تھی معاملہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں تھا، اور عمران خان صاحب کم از کم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملے میں اپنے موقع پہ کھڑے ہوئے؟ نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملے میں بالکل اپنی جگہ کھڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے گندے انڈوں کو میں نہیں لوں گا. اب اس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ گندے انڈے کون سے تھے جو ایک زمانے میں سوئز جو ہے اکاؤنٹ کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے اور آج وہ عمران خان کی پارٹی کا حصہ ہیں. تو یہ خود عامر ضیاء صاحب چھٹے ہوئے انڈے لے لیے نا مدر صاحب. پھر تو عامر ضیاء یہ خود فیصلہ کر لیں تو ان کے بارے میں ہم خود فیصلہ کر لیں گے. عامر ضیاء صاحب فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا مدر صاحب نے. عامر ضیاء صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، وہ آخری جماعت میں فیصلہ کیا ہوگا. لیکن یہ بات ہے، یہ تنقید بنتی ہے کہ جی جو پارٹی میں ٹرن کوٹس ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہ بھی تاریخ رہی ہے کہ لوگ پارٹیاں بھی بدلتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی مطلب ایسی چیز جس کو وہ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، اپوز کرنا چاہیے. آپ کا بد چلنی ہے ہمارے جمہوری نظام کی، جہاں اس پہ بہت ساری اور خرابیاں ہیں. اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے، ہماری لوگ جو ہے نا جمہوریت کو ہم نے مذہب سمجھ لیا، اور ہم اس پہ تنقید کرتے ہوئے اس کی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہوئے ہم گھبراتے ہیں. سرمایہ دارانہ جمہوریت تو سوال آج خود سرمایہ دارانہ نظام کے اندر لوگ پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک بڑا افیکٹو ماڈل چین کا ہے کہ اس نے ترقی کا ایک دوسرا راستہ اپنایا ہے. یہ وقت ختم ہو رہا ہے. ایک دن آپ کو اور مظہر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ڈیموکریسی کیسی ہونی چاہیے اس کے اوپر ہم ایک پروگرام کریں گے، مگر اسٹوڈیو میں مرتضیٰ سولنگی بھی ہوں گے اس میں. مرتضیٰ صاحب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، عامر ضیاء صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، مظہر صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.